ना सुन सकता हूँ। आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें, छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, तरह इनसे इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो है कथित तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है, अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। जितनी फेम पॉपुलैरिटी इमरान खान के मुखालफीन ने इमरान खान को बख्शी है, शायद अल्लाह से हर बंदा ये दुआ करे कि ऐसे ही दुश्मन और ऐसे ही मुखालफीन दिए जाए जिस तरह के इमरान खान को मिले। मतलब आप आज देखें कि तीसरी दफ़ा वो जज, वो बेचारा इतना बेचारा जज है कि वो सुबह 8 बजे से आके बैठा हुआ था, और वो इतना लाचार था और बेबस था कि वो इंतज़ार कर रहा था कि हाय इमरान खान आएँ, बुशरा बीबी आएँ तो मैं फ़ैसला पढ़ के सुनाऊँ। और वो क्योंकि नहीं आए, 11 बजे तक वो बेचारा इंतज़ार करता रहा। पहले 8 बजे, फिर 8:30 हुए, फिर 9:45, 9, 10, 10:30, 11। उसके बाद बेचारा इतना मजबूर हुआ, यानी कि वो कानून जिसके हाथ में है, जिसने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करना है, वो जज, वो एक मुल्ज़िम के आगे इतना मजबूर था, आज इंसाफ इतना मजबूर था कि वो बेचारा 11 बजे फिर ये कह के चला गया, अच्छा भाई इमरान साहब तो आए नहीं। और वो इमरान खान जो आज़ाद हैसियत में नहीं है, वो जेल की कस्टडी में है, जेल इंतज़ामिया के अंडर है। वो जेल जो है उसमें भी 4 हरफ हैं जो मुल्ज़िम को पेश नहीं कर सके। खैर जज साहब वो बेचारे जो है 2 दफ़ा तो पहले कोई और बहाना बना के, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी केस का फैसला सुनाने की बहुत से लोगों के नज़दीक। आज पता नहीं उनकी हिम्मत इस वजह से नहीं पड़ी कि मुल्ज़िम जो है वो सामने ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जनाब अब जुमे को। तो सवाल अब ये है कि अगर जुमे को फिर इमरान खान साहब ना आए या बुशरा बीबी ना आई, तो क्या इस केस का फैसला जुमे को भी नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर या फेवर के तौर पे केसेस के फैसले सुनाए जाते हैं या नाइंसाफ़ी के तौर पे सुना जाते हैं। इंसाफ नहीं होता यहाँ पे। इद्दत का फैसला हुआ, इमरान खान के हक़ में साबित हो गया। साइफर का केस आया, इमरान खान के हक़ में साबित हो गया। अब ये जो कि कोहिनूर हीरा था हुकूमत का, 190 मिलियन पाउंड केस, अल कादिर ट्रस्ट, और दलाइल का अंबार है। आप देखें, अगर हुकूमती वज़रा की PDM 1 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और अभी भी सुने, अब ये फैसला सुनाने की जरूरत ही नहीं हो रही कोर्ट की। तो इस फैसले में अगर कोई मेरिट भी है तो परसेप्शन वाइज इस वक्त ये फैसला फारिग हो चुका है। इस फैसले के ऊपर जो सियासत कर रही है हुकूमत, PTI की तो खैर सियासत करनी बनती है, उससे भी ये फैसला जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। ये जो मुज़ाकरात हैं इनका अगला राउंड रखा गया जुमेरात का, और ये फैसला सुना जाएगा जुमे को। अब ये अगर एनालिसिस किया जाए कि जनाब वो पहले देखा जाएगा जुमेरात को कहाँ पे मुज़ाकरात जा रहे हैं, फिर जुमे को फैसला आएगा, तो इस मुल्क में इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। ये मुल्क जहाँ पर कहते जी वो तारीफ़ किया करें, मुल्क में बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, बड़ी इकनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, जिस मुल्क में इंसाफ ही ना हो वो मुल्क दारुल हरब है। वहाँ से तो बहुत से लोग सोचते हो कि हिजरत कर लें। तो ये सिचुएशन है। यहाँ के हुक्मरानों को यही नहीं पता, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इनको यही नहीं पता कि दुश्मन के साथ भी आपने इंसाफ करना है, वरना ऊपर जाके इतने छांटे हैं कि यहाँ तो आप इक़्तिदार के मज़े लेके चली जाएगी ये गवर्नमेंट, ऊपर जाके जब हिसाब देना पड़ेगा ना, एक एक पेशी, नाजायज़ पेशी और एक एक हिसाब उसका। और ये दूसरों पे भी इतलाक़ होता है, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे और जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की होंगी, राना सनाउल्लाह वगैरह जिस तरह डाला जेल में, सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा ऊपर जाके। आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, इरशाद भट्टी साहब। हाँ साहब, अहमद अवैस साहब वैसे पहले तो ये बताइए, बड़े सीनियर वकील हैं, अगर मुल्जिम ना आए तो क्या जज फैसला नहीं सुना सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहले अभी बड़ी अच्छी बात की कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो इंसाफ के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ये तमाचे लग चुके हैं इंसाफ के ऊपर, बड़ी तकलीफ दह बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, कानून बड़ा वाज़ेह है कि वो असल में सिर्फ ये होता है कि फैसला मुल्ज़िम के एब्सेंस में भी सुनाया जा सकता है, कोई कबाहत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि बेहतर है कि मुल्ज़िम मौजूद हो और फैसला सुना दिया जाए, ताकि अगर उसके खिलाफ फैसला आ जाए तो वो एब्सकॉन्ड ना कर जाए।
ٹھیک ہے، یہ خدشات ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس کی اور یہ تو عمران خان آلریڈی جیل کسٹڈی میں ہے. ہاں صحیح ہے، بالکل. یہ تو آلریڈی جیل میں ہے. اگر وہ جیل سے نہیں آ رہا تو وہ تو کمرے میں بند ہے، کہیں وہاں سے جیل اڈیالہ جیل سے تو بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا وہ. تو یہاں پہ فیصلہ نہ سنانا کہ یہ کہنا کہ جی کیونکہ ملزم نہیں ہے اس لیے فیصلہ، تو یہ تو ایک لیم ایکسکیوز ہے. لیکن بہرحال جج صاحب کی ایک اپنی مرضی ہے، اور وہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، اور کن وجوہات پہ ڈیلے ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز، جی بتائیے انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ انٹرسٹنگ چیز میرا خیال میں وجوہات دیکھیے سوال یہ ہے کہ جس انداز کے اندر حکومت کے جو کیبنٹ ممبر ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں، اور جس لگ رہا ہے کہ فیصلہ کو پتہ ہے، سنا رہے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ وہی لکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور یا فیصلہ وہ لکھ رہے ہیں یا ایک سے ایک بڑھ کے ولی اللہ ہے ان میں سے جن کو سب پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن ویسا آپ کے نزدیک یہ 3 دفعہ کیوں پوسٹپون ہوا؟ یہ فیصلہ تو بڑا کوہ نور کیس تھا حکومت کا، وہ کہتے کہ تو ایویڈنس 2+2 4 ہے اس کے اندر. کھیت مٹی. میرا خیال ہے کہ جو ایک ایسا وقت ہے، کیونکہ یہ سبارڈینیٹ کورٹ ہے، یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تو ہے نہیں، تو سبارڈینیٹ کورٹ کے جو ایکسپیرینس پہلے گزرا ہے، آپ نے یاد ہوگا کہ 8 فروری سے پہلے بڑی صورت کے ساتھ بڑی اجلت میں 3 فیصلے سنا دیے گئے تھے، اور جج صاحب کو مجبور کیا گیا تھا کہ تم رات کو 1-2 بجے تک بیٹھ کے فیصلے لکھو اور کارروائی کرو اور فیصلہ سنا دو. تو یہ سبارڈینیٹ کورٹ جو ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ ایگزیکٹو جو حکومتیں انفلوئنس کر لیتی ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ ڈیلے جس طریقے سے 3-4 دن کی، اور پھر اس سے آپ اس کو کنیکٹ کر لیں مذاکرات کے ساتھ، تو وہ ایک لٹکتی تلوار اوپر رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، اس کا مطلب ملک میں انصاف تو نہیں ہو رہا سر، اس کا مطلب انصاف تو نہیں ہو رہا اگر آپ مذاکرات سے نتھی کرنا چاہ رہے ہیں. انصاف تو نہیں ہے بالکل. اور میں آپ کی بات کو سر، بالکل بھی نہیں، آپ کی بات کو لیگلی سپورٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بتا دوں، کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC کے سیکشن 367 میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، عدالت فیصلے کی تاریخ کا اعلان اس کا نوٹس ملزم کو دیا جانا لازمی ہے. اور CPRC اس کی سیکشن 367 میں یہ بھی واضح ہے کہ کسی عدالتی فیصلے کو اس بنیاد پر غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ عدالتی فیصلے کے وقت ملزم عدالت میں موجود نہیں تھا. آپ نے کچھ فرمانا ہے؟ اس سے پہلے میں آگے جاؤں. جی حسن میرے بھائی، اسلام آباد کیا یہی بتایا. جی سر، میں آپ کو سبسٹینشیٹ کر رہا ہوں آپ کی بات کو لیگلی. حسن بھائی کیا ہوا یہ تو اپنے پاؤں پہ خود کڑھا مار رہی ہے حکومت کے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالت کیوں کر رہی ہے اس طرح؟ یہ 3 دفعہ ہو چکا. یہ دیکھیے، یہ جج صاحب تھوڑے سے مشکل آدمی ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ عدالت ان کی تھی، ان کی عدالت تھی، ان کی مرضی تھی، اور جج صاحب عدالتی وقت پر سے پہلے پہنچ چکے، اور وہاں پر آدھا گھنٹہ انتظار کیا. 8:30 بج گئے، 8:30 بجے انہوں نے اپنی عدالت لگا لی. پھر انہوں نے ویٹ کیا 2 گھنٹے، اور ویٹ کرنے کے باوجود نہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نہیں پہنچے، نہ ہی جو ہے وہ ان کو تو 11 بجے کا ٹائم ہی دیا ہوا تھا وکلا کو، جو ہے وہ آنے کا ارادہ ظاہر کیا. کیونکہ میں چینلز پہ بھی دیکھ رہا تھا، دنیا نیوز پہ، جیو پہ، ایئر بائی پہ چل رہا تھا کہ 11 بجے فیصلہ سنا جائے گا. نہیں، یہ ساری غلط بات ہے جی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو کاز لسٹ آئی ہوئی ہے، اور کاز لسٹ کے بعد آج اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ ہے، تو عدالت کیا 11 بجے لگتی ہے؟ پاکستان میں کون سی عدالت ہے جو 11 بجے لگتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، ایک کورٹ بتا دیں، چاہے ڈسٹرکٹ سے لے کر جو ہے وہ سیول کورٹ. لیکن حسن بھائی اگر عمران خان نہیں آئے گا تو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے یار. وہ تو کل پھر اب یہ سوال ہے، اب یہ سوال ہے، اب جج صاحب نے ایک بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. ایک دفعہ انہوں نے بندہ بھیجا اور کہا جی کہ انہیں پیش کیا جائے، انہوں نے آنے سے انکار کیا. دوبارہ انہیں بھیجا گیا کہ انہیں کہیں واپس، ان کو کہیں کہ آئیں عدالت میں، تو انہوں نے کہا جی کہ جب تک میری فیملی نہیں پہنچے گی میں عدالت نہیں آؤں گا. تو پھر جج صاحب کے پاس 2 طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کی توہین ہو رہی ہے تو وہ چپ کر کے وہاں سے چلے گئے. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ عملے کو کہتے کہ مین ہینڈل کر کے لے آؤ، تو وہ اچھا ہوتا. یعنی بانی چیئرمین تحریک انصاف جو اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، جن کی جماعت کا نام انصاف ہے، اور ان کو انصاف کی عدالت بلا رہی ہے، اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ جی جب میری فیملی آئے گی تو میں آؤں گا. تو مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی، یعنی ان کو مثال بننا چاہیے دوسروں کے لیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو سزا دی جا رہی ہے، تو بڑے لیڈر کا، بڑے پن کا مظاہرہ یہ تھا کہ وہ آ جاتے. لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے راہ فرار اختیار کی. انہوں نے بیسکلی اتنی اخلاقی جرت نہیں ان میں تھی کہ وہ عدالت کے سامنے آتے، وہ اور بات کرتے اور کہتے ٹھیک ہے آپ سنائیں فیصلہ.
اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ عدالت جو کہ رانا ناصر جاوید صاحب ہیں اگر یہ کمپرومائزڈ ہیں، ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے، یہ واحد جج ہیں، باقی ٹرائل کورٹ کے جتنے بھی ججز تھے ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا ڈیورنگ ٹرائل، لیکن اس میں سلمان صفدر صاحب نے بھی میرے خیال سے ان سے متعلق اچھی باتیں کی ہیں جو رانا جاوید صاحب کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں سر آپ کو دیکھنی چاہیے. عدالت کا احترام جو ہے چاہے چھوٹی عدالت ہے چاہے بڑی عدالت ہے، یعنی ایون کہ اگر نیب کورٹ بھی ہے اور نیب کورٹ کے اندر اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج بھی آ جائے تو وہ کورٹ اس جج کی ہے جس نے کورٹ لگائی بھی ہے. اس عدالت کا احترام عدالت کا احترام آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. کوئکلی اویس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ذرا سن لیں ان کی بات بھی. یہ ایک بات میں صرف ایک سینٹنس کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھیں کہ اگر 17 تاریخ کو پھر عمران خان نہیں آئیں گے تو فیصلہ کیا اس دن بھی نہیں سنائیں گے پھر؟ ہاں یہ تو سوال بنتا ہے. اور اگر اس دن سنا دیں گے تو آج کیوں نہیں سنایا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. عدالتیں عمومی طور کے اوپر ایک موقع دیتی ہیں ملزم کو، اور چاہے جب اپنے عدالت نے نا کسی کی اگر بیل کینسل بھی کرنی یہ تو 3 موقع ہو گئے، کہتی ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ پر آ جاؤ نہیں تو ہم آپ کے جو ہے وہ وارڈز کر دیں گے. تو ایسے کئی واقعات ہیں جی. وہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ عدالت نے یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سے قانون سے بات کر رہے ہیں، یہ اسے پوچھا جا رہا ہے یہ کس قانون کے تحت یہ آپ میں روایات سے بات کر رہا ہوں جی. جو ہے وہ آپ کی روایات چل رہی ہوتی ہیں، ججز اس طرح ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. احمد اویس صاحب آپ سینئر آدمی ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمیشہ چیلنج کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے عدالت میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ عدالت جو ہے وہ ملزم کا اگر نہیں بھی ہوگا تو کیا یہ تھوڑی کہ اس کے یہاں پہ تو ملزم جیل میں ہے، آپ سوچیے تو صحیح، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا کہیں پر، پاسبل ہی نہیں. پوائنٹ آ گیا جی. آپ پھر آپ یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب، احمد اویس صاحب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگلی مرتبہ حکم دیں کہ زبردستی اٹھا کے لے آؤ، دھکے مار کے لے آؤ. نہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو جج صاحب سے یہ بھی کر دیں، لیکن میں خالی بات کر رہا ہوں کہ انسان کی عزت دار آدمی کی اپنی ہاتھ ہوتی ہے، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. پوائنٹ آ گیا جی. نہیں اس میں حکم، اس میں عزت والی. اویس صاحب آپ عمران خان کو سمجھائیں، اپنی عزت کروائیں اور جلدی سے آئیں. لیکن بھٹی صاحب میں آپ کی طرف جاتا ہوں. وہ عورت مارچ میں تھا میرا جسم میری مرضی، جس کو میں تو خیر بڑا کنڈیم کرتا ہوں. اب ہے جی ان کی عدالت ان کی مرضی. یہ جج جو ہیں یہ اپنی مرضی کے آدمی ہیں اور انہوں نے ایکچولی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. بیسکلی عمران خان جو ہے انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے ان کو راہ فرار انہوں نے اختیار کی ہے. اگر وہ گردن سے پکڑ کے لاتے تو اچھا تھا. تو جج صاحب نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ایک موقع اور دیا. اتنا فس کیوں کریٹ کر رہے ہیں ہم؟ پہلے 3-4 باتیں بھائی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا، 23 دسمبر، پھر 6 جنوری، پھر 13 جنوری، پھر 17 جنوری، اس سے جج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، عدالت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، کیس متنازع مزید ہوتا جا رہا ہے. فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے. عمران خان جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں میری ڈھیل نہیں کوئی کرنی، میں NRO نہیں لوں گا، اور جو بار بار کہہ رہے ہیں ہر کوئی 12 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ سزا سناؤ مجھے، کیوں نہیں سزا سناتے؟ 190 ملین کیا کانفیڈنس لیول ہے بھائی. نمبر 2 دوسری بات، مجھے ترس آ رہا ہے ان تمام اہل نظر پر، بھونپوؤں پر، جو ہر بار ٹی وی چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر عمران خان کو سزا سنا کر رات کو سوتے ہیں اور صبح جج فیصلہ مؤخر کر دیتا ہے. تیسری بات، مجھے ترس آ رہا ہے اپنے نظام انصاف پر، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس کا اب سوا ستیاناس ہو چکا ہے اور عدالتیں اور نظام انصاف مذاق بن چکا ہے. تیسری بات، یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. مذاکرات کی برکت ہے، بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے، یا اوپر والی عدالتوں میں من پسند جج آ جائیں اپنے، تاکہ کیس جب کیس جب اوپر جائے تو ان ججوں کے پاس لگے، یا سزا کتنی دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے. چوتھی بات، یہ کہنا کہ ملزمان نہیں آئے، وکلا نہیں پہنچے، فیملی ممبر نہیں پہنچے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. جب فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا 11 بجے سنایا جانا تھا، تو 8:30 بجے جج صاحب عدالت میں کیا لینے آئے؟ اور جب وہ آ گئے، حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 11 بجے کوئی ٹائم نہیں تھا. میری بات سن لیں، حسن ایوب صاحب کی رائے ہے، مجھے احترام ہے. جب 8:30 بجے جج صاحب تشریف لے آئے اور عمران خان، بشرا بی بی، فیملی ممبر اور ان کے وکلا نہیں پہنچے، اور جب 10:30 بجے جج صاحب نے ان کے بتاؤ کہ کہا کہ نہیں پہنچے، تو کیا آپشن تھے؟ یہ کوئی عام کیس تھوڑی ہے، یہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس ہے، یہ سال چلا ہوا کیس ہے.
اور آپ اس طرح کرتے کہ جب دوسری طرف تحریک انصاف والے 10:30 بجے اڈیالہ جیل پہنچے، انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے. آپ سائفر کیس دیکھیں، توشہ خانہ دیکھیں، عدت میں نکاح کیس دیکھیں، فیصلہ سنانے کے لیے کبھی عمران خان موجود نہیں تھے، کبھی بشرا بی بی موجود نہیں تھی، کبھی فیملی ممبر کبھی فیملی ممبر موجود نہیں تھے، کسی میں حق دفاع نہیں دیا گیا، کسی میں حق جرح نہیں دیا گیا، کسی میں 342 کے بیانات تک ریکارڈ نہیں ہونے دیے گئے، اور کسی میں کوئی بھی نہیں تھا. ہمایوں دلاور والا فیصلہ دیکھا ہے، آج جج جائے فیصلہ سنا کے چلے گئے، وہ چیختے رہے کہ مجھے حق دفاع دیا جائے، حق جرح دیا جائے، اور انہوں نے سزا سنا دی. اڈیالہ جیل کے حکام عمران خان کو نہیں لا سکے، اور اگر نہیں لا سکے جج صاحب وقفہ کرتے، کہتے کہ 1 بجے میں فیصلہ سنا کے چلا جاؤں گا. کون سے اتنے اور لیکن پھر آپ کے خیال میں سر کیوں نہیں سنایا؟ میں نے کہا نا، میں نے اگر یہ تمام ریزنز نہیں ہیں تو پھر کیوں نہیں سنایا جج نے؟ 4-5 ریزن رکھی ہیں. جج نے کیوں نہیں سنایا؟ مجھے آپ جج صاحب سے پوچھیں نا، مجھے کیا پتا کہ جج صاحب نے کیوں نہیں سنایا. کوئی تجزیہ آپ کا، کوئی حکومتی ڈیل کا معاملہ ہے، کوئی ڈیل کا معاملہ ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے نہیں کہا کہ مجھے اب یہ مذاکرات کی برکت ہے، بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے، اوپر والی عدالتوں میں جج اپنے آنے چاہیے اس کا ہے یا اس کا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک اور بڑا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بڑا مضبوط کیس ہے، کوہ نور ہے وہ کیس، اس کا اوپن شٹ کیس ہے. آپ نے بھی کوہ نور کا، اور کرپشن سکینڈل ہے جس پہ دھڑا دھڑ بولی جا رہے ہیں. بھائی یہ ایون فیلڈ کیس ہے، یہ العزیزیہ کیس ہے، یہ فلیگ شپ کیس ہے، یہ ٹی ٹی سکینڈل والا کیس ہے، یہ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والا کیس ہے. سب پیسہ حکومت کو مل چکا. عمران خان نے ایک پیسے کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. عمران خان کا نہ القادر یونیورسٹی سے، نہ وہ جو این سی آئی نے پیسے جمع کرائے تھے ان سے کوئی معاملات سے تعلق ہے. المشرق بینک سپریم کورٹ میں بتا چکا ہے کہ یہ پیسہ ملک صاحب کا تھا، اور ملک صاحب اور این سی آئی میں کیا معاہدہ ہوا وہ بھی کیس کا حصہ نہیں ہے. حکومت پاکستان کیس میں فریق نہیں ہے. فیصلہ وفاقی کابینہ کا ہے. کابینہ کا فیصلہ کو نیب سے تحفظ ہے. اگر نہیں تحفظ تو کابینہ کیوں بری؟ اور اگر کابینہ نے غلط فیصلہ کیا تو اگلی کابینہ میں فیصلہ ریورس ہو سکتا تھا. پھر اب یہ آپ نے نکاح میں کاڑی کی، 7 سال چلو اندر، آپ نے گھڑی بیچ دی، 14 سال قید اور 1.5 ارب جرمانہ. آپ نے بچوں کے لیے یونیورسٹی بنا دی، آپ چلو جی اب آپ ایک اور سزا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بھائی مجھے بتائیں حسن نواز کہاں ہے؟ ون ہائیڈ پارک کہاں ہے؟ کیا آج کے وزیر اعظم عمران خان نے، اگر اس وقت کے وزیر اعظم نے اس میں کوئی بے ضابطگی کی ہے، تو جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے ان کے دور میں ان کے بیٹے کا ملک صاحب کو خریدوایا جا رہا تھا 28 ملین پاؤنڈ کا، 48 ملین پاؤنڈ میں. اس وقت دفتر کا استعمال غلط ہوا یا صحیح ہوا یہ کبھی کسی نے دیکھا؟ اور پھر حسن نواز کی 2 جملے، حسن نواز کی انکوائری اوپن تھی، بند کر دی نیب میں. یہ بند ہو گیا تھا کیس، اور پہلے انکوائری افسر یاسر رحمان نے کہا تھا یہ کیس نیب کا بنتا ہی نہیں. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کامران شاہ صاحب جی، آپ کے پاس ہی آؤں گا میں. اور وہ کھل گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیوں بیچا گیا، کہاں سے آیا ون ہائیڈ پوائنٹ آ گیا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی کمیشن، عمران خان کا کوئی کک بیک، کوئی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ، کوئی سرے محل. سر میں اپنی رائے اس پہ دوں گا، لیکن اس سے پہلے حسن ایوب صاحب جی فرمائیے. سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ سر وہ بھٹی صاحب کو تھوڑا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عدالت کے سامنے جو ایکیوز تھا وہ اس کیس میں ملزم ہے، اس کا فیصلہ عدالت نے محفوظ کیا ہوا ہے. اب ان کو سابق وزیر والا سٹیٹس نہیں مل سکتا. ایک جج جو ہے اگر ان کو لاڈلا پرو میکس کا جو ہے وہ سٹیٹس نہیں دیتا اور پھر ان کے خلاف کوئی سختی بھی نہیں کرتا، کوئی ایکشن بھی نہیں کرتا، نہ توہین عدالت کی کارروائی نہ کوئی اور چیز، بلکہ وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے. اس پر بھی بھٹی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی نظام انصاف کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور بات اب ذکر شروع کر دی بھٹی صاحب نے جی ایون فیلڈ کی، تو میں بھٹی صاحب کو ایک مشورہ دیتا ہوں. آج مشورہ بھٹی صاحب آپ کے لیے یہ ہے کہ کراؤن کورٹ آف ویسٹ منسٹر میں جائیں، ایک اپلیکیشن دیں، ایک وکیل کریں اور ایک اپلیکیشن دے دیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے پیسے نواز شریف کہاں سے لے کے آیا؟ دودھ اور دودھ اس کا پانی آپ کرا دینا. میں پچھلے 3-4-5 سال سے آپ سے ایون فیلڈ سن رہا ہوں. آپ محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم ہے بقول آپ کے، تو جائیں ایک ہمت کریں تھوڑی سی. سر اچھا ہمت کریں بھائی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چونکہ میں آپ کو بھی محب وطن سمجھتا ہوں، آپ کو بھی پاکستانی سمجھتا ہوں، تو دونوں بھائی چلتے ہیں، دونوں بھائی جمع کرواتے ہیں. کوئی تھوڑے سے پیسے آپ میرے ساتھ کر دیجئے گا، ہمارے یہ پیسے بھی ڈوبی جانے ہیں. ایون فیلڈ کا ذکر نہیں کیا، ہمیں القادر کی میں بات کرتا ہوں. کیوں نہیں ذکر کیا ایون فیلڈ کا؟ آپ نے کیوں نہیں ذکر کیا سرے محل کا؟ آپ ان کو کیوں جائز سمجھتے ہیں؟ آپ کیوں ان کو جائز سمجھتے ہیں؟ آپ کو 2018 کا الیکشن برا لگتا ہے، 2024 کا کیوں برا لگتا ہے؟ آپ کو عمران خان کی کمزرفی بری لگتی ہے، جو باقی بچت گئے وہ نکل گئے.
آپ تو ہر چوتھے دن سزا سنا دیتے ہیں. آپ جیسے لوگوں نے کہا 10 سال سزا, آپ جیسے لوگوں نے کہا 14 سال سزا. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 10 سال سزا ہے یا 14 سال ہے؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اس میں سزا ہونی ہے؟ میں ارشاد بھٹی اکیلا رہ گیا ہوں کیون فیلڈ کے لیے. میرے بھائی میں تو محبت پاکستانی کہہ رہا ہوں. آپ مان گئے ہیں کیون فیلڈ. منی ٹریل دی نواز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے منی ٹریل دی, سرے محل کا پتہ چلا کچھ. ٹی ٹی سکینڈل پورا کیس چلا, کبھی اس پہ بھی بات کریں بھائی, اس پہ بھی بات کریں. ساروں سے ایک نظر سے دیکھیں. عمران بغض عمران میں اتنا نہ آگے جائیں. عمران خان کو سزائیں مل چکی ہیں اور مل جائیں. آپ وہ ٹکٹ پے کر رہے جائے بھائی انگلینڈ. ٹکٹ جو میرے بھائی نے, ٹکٹ جو میرے بھائی کے بھائی نے لیے ہوئے ہیں وہ مجھے اس کی میں بات ہی نہیں کرتا. ٹکٹ میرے پاس ہیں الحمدللہ, میں آپ کا ٹکٹ بھی بھروں گا, وہاں میرے ساتھ چلیں. آپ کی اچھی انگریزی ہے, ہم دونوں انشاءاللہ وہاں جا کے لڑیں گے کیس. میں آپ کو بھی محب وطن سمجھتا ہوں, دونوں بھائی چلتے ہیں. آپ ایک یعنی یہ درفتنی لے آئے ہیں کہ جی وہاں جا کے کراؤن آف پرنس پہ میری عدالتوں میں دیا ثبوت. اچھا آپ میری بات سنیں, میری عدالتوں میں ثبوت دیا بھائی, بات سنیں. میری عدالتیں تو ثبوت مانگتی رہی. سر ایک منٹ, بھٹی صاحب نے بڑا کنونسنگلی بتایا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے کیس ہی کوئی نہیں ہے. حسن ایوب صاحب اس پر آئے نا, آپ باقی باتیں چھوڑیں. آپ کہاں چلے گئے ایون فیلڈ وغیرہ کے اوپر؟ آپ کے خیال میں کیس کیا ہے حکومت کا؟ ہاں بتائیں. وہ تو کہہ رہے کیس ہی کوئی نہیں, عمران خان کو رتی برابر فائدہ نہیں ہوا اس کا. میں ایک بات تھی, ملک ریاض صاحب کے جو پیسے ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ جو اماؤنٹ تھا وہ این سی اے نے وہاں پر فریز کر لیا. پھر حکومت پاکستان کو ان ایکسپلینڈ ویلتھ تھی وہ پاکستان آنی تھی. وہ پاکستان میں جب انہوں نے اپنی این سی نے کچھ اپنی ڈیڈکشن کی, وہ ڈیڈکشن کرنے کے بعد وہ پیسہ حکومت پاکستان کے جو اور 190 ملین پاؤنڈ نہیں 171 ملین پاؤنڈ ہے. چلے 171 کر, اور قسطوں میں آئی ہے, اور قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا, یہ مانا گیا ہے. نہیں قومی خزانے کی بات تو سن لینا. اگر سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا نا, جی کمپلیٹ کر لیں. قومی خزانے کو نقصان کیسے پہنچا حسن بھائی یہ بتائیں. پلیز بات کریں. سر میں آ رہا ہوں. یہ بیسکلی جو پیسہ آنا تھا ان کے جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں, وہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں وہ ان کے اوپر جو پینلٹی تھی اس کے اندر وہ ایڈجسٹ کرا دی. جب وہ اس کے اندر ایڈجسٹ کرا دی تو کہتے ہیں پیسہ پاکستان آیا. جب وہ پاکستان جو پیسہ آیا تھا یعنی جو 460 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھا, اس کے علاوہ کہ ایڈیشن یہ 35 ملین پاؤنڈ آگے تھے, نہیں آئے تھے نا اس طریقے سے. تو جو بات ماننے والی ہے کہ وہ انہوں نے اپنی مس یوز آف اتھارٹی کی. یہ کیس خالی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو یا بشرا عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو وہ مس یوز آف اتھارٹی کے اوپر بھی ہوگی. اب یہاں آ جائیں صرف میں کامران بھائی, مس یوز آف اتھارٹی پہلے کیا نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی وہ بھی تحقیق کریں, حسن نواز کا وہ بھی تحقیق کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاں عمران خان نے اس میں کرپشن کی ہے, کہاں کی ہے؟ بے ضابطگی یا مس یوز آف اتھارٹی تو ہوتی ہے. مس یوز آف اتھارٹی اور کابینہ کو اس کا تحفظ اور نہیں میری بات کمپلیٹ ہو جائے. اور جب ملک صاحب کو بھی مجبور کیا گیا ہوگا نا کہ 28 ملین کو 48 ملین میں خریدنے کے لیے, اور وہ کیسے, اور پھر دوسری بات ہے ملک صاحب اس میں گواہ ہیں. کوئکلی حسن صاحب, میں نے بریک کے بعد احمد عبیس صاحب پاس آنا ہے, یہ تو پروگرام آپ دونوں کے ہوگا. جی میرے بھائی بولیں آپ کو بولیں, بالکل بولیں. آپ بتائیں جی. کامران شاہ صاحب اجازت ہے. بشرا بیگم نے کتنے تعلیمی ادارے چلائے ہوئے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے ان کو ایک جو ہے یونیورسٹی بنا کے دے دی. وہ بیسکلی عمران خان صاحب کی اہلیہ تھیں. وہ عمران خان صاحب اس وقت وزیر پاکستان تھے تو ان کو بینیفٹ مل رہا تھا. حسن نواز بھی اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, وہ پیسے وہاں پر لینڈ کرائے. میں بھی کہہ رہا ہوں اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور القادر موجود ہے, یونیورسٹی موجود ہے, زمین موجود ہے. سر ایک منٹ, اب ایک بریک کے لیے کرپشن کو جو ہے وہ بشرا بیگم کا کون سا تعلیم. مجھے اب ایک بریک پہ جانا ہے, اب ایک بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب میں آؤں گا میں چاہوں گا احمد عبیس صاحب تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے. ایوب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا کہ احمد عبیس صاحب رسپونڈ کریں اس بات کو. بیسکلی ایک ہوتا ہے کرپشن, ایک ہوتا ہے فیور دینا کسی کو. تو میں جاننے کی کوشش کروں گا احمد عبیس صاحب سے, کیونکہ بڑے زیرک لائر ہیں, کہ اس کیس کے اندر اس کیس کو انہوں نے دیکھا ہے ریگارڈلیس آف دیٹ کہ وہ عمران خان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے. اگر عمران خان صاحب نے کوئی ایسے پیسے جو کہ بزنس ٹائکون صاحب کے جو بنتے تھے پینلٹی کے چکر میں وہ ایڈجسٹ کر دیے پاکستان کے اس میں, تو یہ مس یوز اتھارٹی کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. بینگ اے لائر میں جاننے کی کوشش کروں گا. باقی تو ہم سارے لیمن بات کر رہے ہیں, حسن ایوب صاحب بھی ہو گئے, بھٹی صاحب بھی ہو گئے, ہم لائر تو نہیں ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور
فیوچر اس آج کے واقعے کا امپیکٹ کیا ہے؟ اگر مذاکرات کی وجہ سے یا کسی عمران خان کے ساتھ کسی معاملہ فہمی کی وجہ سے اس معاملے کو آگے کیا گیا ہے تو انصاف تو خیر اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب پھر عمران خان کا فیوچر کیا؟ باہر آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مذاکرات میں حکومت سیریس ہو گئی ہے کہ مذاکرات ایک دن پہلے اور اب فیصلہ پوسٹ پون کر کے جمعے کو لے گئی ہے۔ بھائی تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا اس ملک میں۔ اس وقت عمران خان جو ہے ان کے متعلق جو جج کے متعلق یہ آ رہا ہے سامنے کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور انہوں نے بہت لینینسی برتی ہے عمران خان کے ساتھ۔ احمد اویس صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ان تمام صورتحال سے کہ حکومت کا سب سے جو لینڈ مارک کیس ہے، دے دیں بھائی، حکومت کا جو لینڈ مارک کیس ہے اس کا فیصلہ نہیں آ پا رہا، کوہ نور کیس جو رکھا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے صورتحال باہر عمران خان کے حق میں بنتی نظر آ رہی ہے، یا آپ اس سے کیا فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر حکومت از سو ایڈمنٹ اور تحریک انصاف کا نظریہ یہ ہے کہ تمام عدالتیں کمپرومائز ہیں تو پھر، اور ابھی تک یہی ہے کہ وہ فیصلہ بھی سنا نہیں پا رہے، جمعے کو اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آ گیا اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ کیونکہ اگر فیصلہ خلاف ہی آنا ہے، وہ پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آگے آ تو گیا، پھر واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ فار عمران خان؟ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بازو کو سامنے رکھیں، 8 فروری کے پہلے جو 3 فیصلے آئے تھے 8-10 دن کے اندر، جی وہ فیصلوں کو سامنے رکھیں، اور 3 مختلف جج صاحبان تھے، عدت کا فیصلہ کرنے والے جج اور تھے، وہ سائفر کا فیصلہ کرنے والے جج اور تھے، اور جو نیب کا فیصلہ کرنے والے جج اور تھے، اور تینوں جج صاحبان کو رات کو 1 بجے 1:30 بجے تک بٹھایا ہوتا تھا کہ جلدی جلدی کرو فیصلہ، اور یہ اگینسٹ انسٹرکشن آف دی ہائی کورٹ تھا جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو کون کروا رہا تھا یہ، اور کیوں کروا رہا تھا یہ، اور وہ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ اور وہ اوپنلی کورٹ میں کہتے تھے کہ بھی آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہماری ویسا مجھے یہ بتایا نا کہ یہ جج جو ہے یہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں اتنا امپورٹنٹ فیصلہ؟ کیا عمران خان کے ساتھ مذاکرات؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی میں آپ کو یہ بتا، مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھیے جی اللہ جانتا ہے اصلیت، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کو ڈیلیبریٹلی پوسٹ جو ہے چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ سے پوسٹ پون کروایا جا رہا ہے کہ یہ ایک لٹکتی تلوار عمران خان کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک نہیں سمجھے اس کی نیچر کو۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو سزا سنا رہی ہے سناؤ مجھے، وہ تو آلریڈی جیل میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب جوڈیشری کس حیثیت کی رہ گئی، اور سبارڈینیٹ جوڈیشری کے اوپر تو کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح سے یہ اس کی پاپولیرٹی کو میں اضافہ کرے گا، یہ صورتحال جو کر رہی ہے، اس سے کوئی عمران خان کو لاس نہیں ہوگا، اس کو نقصان جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ کون ایڈوائزر ہیں حکومت کے جو غلط ایڈوائز کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں عمران خان کا امیج نہیں ٹارنش ہو رہا ایز اے کرپٹ لیڈر اس کیس کے اندر؟ بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیے نا ابھی تک کسی صورت بھی، اور دیکھیے نا جب ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اس پیسے کو، یہ جو جس ڈسپیوٹڈ منی ہے، یہ پیسہ کہاں استعمال ہوا؟ ایک یونیورسٹی بنی، اس نے پہلے بھی ایک یونیورسٹی بنائی تھی، اس نے پہلے بھی ایک وہ ہاسپٹل بنائے تھے، وہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر غریب لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بڑی اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹی۔ اب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ویسے بات بتا رہا ہوں سر، ویسا وہ بات ٹھیک ہے، آپ یونیورسٹی جتنی بنائیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ نیب کا سیکشن 9A1 ہے، a holder of public office or any other person is said to commit or to have committed the offense of corruption and corrupt practices if he misuses his authority as to gain any benefit or favor for himself or any other person۔ مطلب اپنے لیے بھی فیور نہ کریں، دوسرے کو فیور دینا بھی اس ملک میں کرپشن ہے نیب کے لاء کے تحت۔ نہیں دیکھیے نا، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ دوسرے والی فیور کی بات جو ہے نا، یہ آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں ہم نہیں فیصلہ کر رہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کیا آنا سر، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو، میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ہے، مناسب یہی ہے کہ ہم 100 ڈسکشن اور کریں، اس کے ریپرکشنز کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ہم نیگوسیشن کے اوپر بات کریں، لیکن اس فیصلے پہ 4 دن تک موخر کر دیں، فیصلہ آ جائے گا تو پھر بیٹھ کے نہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے، میں تو فیصلے کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا حسن ایوب صاحب، اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے کی وجہ تو بتائی ہے، جی آپ نے بتایا، میں نے ڈیلے کی وجہ آپ کو بتائی ہے کہ میرے نزدیک تلوار لٹکانا چاہ رہے ہیں عمران خان کے اوپر، آپ نے یہ بتایا، اور لیکن وہ تلوار اب جمعے کو تو ٹوٹ رہی ہے کہ پتہ نہیں پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی، تو حسن بھائی یہ
نیچر کو نہیں سمجھ سکی حکومت عمران خان کی. وہ تو جتنا پریشرائز کریں گے اتنا ابھر کے سامنے آئے گا, اور کرپشن کا کوئی امیج عمران خان کا نہیں بن سکا تحریک انصاف کے اندر اس کیس کو لے کر. تو فائدہ کیا اس کیس کا بھائی؟ دیکھیں اس کیس کا فائدہ ہے یا نہیں, اگر ایک جرم ہوا ہے تو پھر جرم کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے شہری جو کوئی جرم کرے اس کو تو سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ تو نیب آرڈیننس ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, ابھی دیکھیں ٹرائل تو کمپلیٹ ہو چکا ہے نا. اب جو تاخیر ہے اس سے فیصلے کی اناؤنسمنٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ التوا آ گیا ہے, لیکن اب ٹرائل تو کمپلیٹ ہو چکا ہے, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اب کوئی نئی شہادت, کوئی نیا ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر نہیں آنا. جو کچھ اب یہ کیس بننا تھا اب وہ تمام چیزیں سیل ہو چکی ہیں. اب اس کیس نے جو میرٹس ابھی اس میں آ چکی ہیں, جو ریکارڈ اس پر پیش ہو چکا ہے, اسی نے اپیل میں جانا ہے ہائی کورٹ میں, اور پھر آگے اگر سپریم کورٹ میں بھی جائے, چاہے کوئی فریق جائے, چاہے عمران خان صاحب جائیں گے یا نیب جائے گا, تو دونوں صورتوں میں ایک چیز تو ہوگی نا کہ کوئی نیا ایویڈنس اب کوئی نہیں آئے گا. اب کوئی مزید جو تلوار ہے وہ نہیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گلے پر. حسن ایوب صاحب اس سے مجھے بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیس ایک تلوار ہے یا نہیں ہے؟ ان مذاکرات کی وجہ سے یہ کیس ڈیلے ہو رہا ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان آپ کو باہر آتے نظر آ رہے ہیں کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حکومت کے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھیں جی, پرسیپشن بڑے جاندار طریقے سے یہ بلڈ کیا گیا ہے کہ شاید اسی وجہ سے اس کیس کو جو ہے وہ التوا کا شکار کیا جا رہا ہے. اور ایک اور پرسیپشن جو بھی میرے ذہن میں آیا, اور تھینکس ٹو ارشاد بھٹی صاحب, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے میں جو نئے ججز کی انڈکشن ہو جائے, وہ بھی ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ مطلب یہ بھی ممکن ہے. تو دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو قیاس آرائی تو کی جا سکتی ہے, لیکن سالڈ انفارمیشن نہیں ہے. جو سالڈ انفارمیشن میرے پاس ہے, یہ جج صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ایک آدھ معاملے کے اندر میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. جب ان کو اپروچ کیا گیا تو جج صاحب نہ صرف اوفینڈ ہوئے بلکہ انہوں نے اس میں سفارش جو کی تھی اس میں خلاف فیصلہ دے دیا. جی ویسے یہ بات تھی کہ پوائنٹ آ گیا آپ کا سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو یہ ان کی ایک پرسیپشن, ایک ان کی جو میرا پرسنل ایکسپیرینس اس قسم کا گزر. بھائی یہ پہلا جج ہے پاکستان کا. کہ آپ بیتی بتاؤں یا جگ بیتی بتاؤں, تو یہ آپ بیتی ہے. بالکل ٹھیک. بھائی بھٹی صاحب آپ تھوڑا لحاظ کریں. وہ ایک گانا تھا عابدہ پروین صاحبہ کا, ڈھونڈو گے اگر پتہ نہیں کہاں پہ, ملنے کے نہیں نایاب ہم. اس طرح کے جج ہیں یہ, اور ہم بیٹھ کے ان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں تو بھائی اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں جج صاحب کو متعلق. شروع میں جو میں نے کہا کہ وہ انہوں نے انتظار کیوں کرایا اور یہ انصاف کے منہ پہ تماچا, یہ وہ, میں الفاظ واپس لے رہا ہوں, آپ بھی لے لیں. نہیں جلدی واپس لے لیں, مان جائیں. نہ بھائی جان, میں نے تو جج صاحب کے خلاف بات ہی نہیں کی, کیس پہ بات کی ہے. جج صاحب تو میں نے بھی نہیں کی. ہاں جج صاحب تھی. ہاں نہیں میں بھائی واپس لیتا ہوں, نہیں غلطی سے میرے منہ سے کچھ نکل گیا. بھائی جان جج صاحب کو کون سکینڈلائز کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ڈیلے کریں گے فیصلہ ایک کے بعد ایک اس سے عدالت, یار وہ حکومت تو نہیں کر رہی, تو عدالت کر رہی ہے نا. بھائی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ عدالت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جب آپ ڈیلے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جھوٹ بولنا بند کر دے. یعنی ہاؤس آف شریف کی حکومت اور آصف علی زرداری کی حکومت عمران خان پر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے. قرب قیامت کی نشانی دیکھیں, نکو نک کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ, مبینہ طور پر کرپشن میں ڈوبے. اور یار اس طرف کیوں نہیں جاتے آپ, اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ کبھی پوچھو کہ حسن نواز صاحب کے پاس یہ ون ہائیڈ پارک کہاں سے آیا؟ کبھی پوچھو کہ یار حسن نواز صاحب نے ملک ریاض صاحب کو ڈبل قیمت پہ کیوں بچوایا؟ کبھی پوچھو کہ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے, ان کا دفتر استعمال تو نہیں ہوا. سوال ہے نا, ہو سکتا ہے نہ ہو, سوال ہے یہ بھی. اور کبھی پوچھو کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بند تھا, دوبارہ کیسے نیب ترمیم کر کے کھولا گیا؟ میری بات سن لیں. کبھی پوچھو کہ حسن نواز کی بند انکوائری دوبارہ کیسے کھل گئی؟ کبھی پوچھو کہ پہلے انکوائری افسر نے کیا کہا تھا اس کیس کے بارے میں؟ کبھی پوچھو کہ آفتاب سلطان کیوں استعفیٰ دے کے چلا گیا؟ کبھی پوچھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ پہلے یہ سب پوچھو پھر فیصلہ کرو عمران خان کی کیس کا. مجھے نہیں عمران خان کو سزا ملنی ہے, ملے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نہ جھوٹ کی جان نہیں چھوڑنی, یہ تو جھوٹ نہ بولے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ بولے. اور یہ پوچھے حسن ایوب صاحب آپ شریف ایک بات سنیے گا جی, ویسا کوئکلی میں نے تو ویسا کوئکلی اس کے بعد حسن ایوب بولیں گے. جی میں کوئکلی صرف میں انصاف کے اوپر ایک چند انصاف کے اوپر صرف جی بولے جیسے ویسا بولے. انصاف کا ترازو جو ہاتھ میں اٹھائے, یہ بات یاد رکھے, سب منصفوں سے اوپر ایک اور بھی ہے منصف. جی سر, وہ دو جہاں کا مالک سب حال جانتا ہے. میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دشمن کے ساتھ انصاف حال جانتا ہے. بالکل. حسن ایوب صاحب
پوچھیں شریف فیملی سے، کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب اس ملک میں وہ جو ملک ریاض صاحب وہ بھی مجرم، یار بھائی پوچھنے ہوں دے، ادھر بھی مجرم، اور جس کا ون ہائیڈ پارک تھا وہ ہے کوئی کراؤن کورٹ میں جا کے کہہ رہے ہیں ایونفیلڈ کے نکال لیں آپ کو آفر کی، اچھا میں ٹکٹ بھی دے رہے ہیں، اچھا حسن ایوب صاحب بزنس کلاس بزنس کلاس کی ٹکٹ میں دوں گا حسن بھائی کو، ساتھ لے جاؤں گا، جانا تو آپ نے ہے بھائی جان، وہ مطمئن ہے، نفس مطمئنہ ہے کہ انہوں نے نہیں کرپشن کی، آپ کا پرابلم ہے نا، پکی بات، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پکی بات ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، حسن ایوب صاحب نفس العزیزیہ پہ، وہ چیلنج کر رہے ہیں، آپ جا کے پتا کریں، ایون فیلڈ پہ، ٹی ٹی پہ، 35 ارب جعلی خصوص منی لانڈرنگ پہ. تو بھائی طے یہ ہوا کہ حسن ایوب صاحب ٹکٹ دیں گے، ارشاد بھٹی صاحب انگلینڈ جائیں گے، اور میں ساتھ چل پڑوں گا اور جا کے ایون فیلڈ کے سارے اپارٹمنٹ کے ڈاکیومنٹس نکالیں گے بھٹی صاحب. آپ کو اجازت